अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में अपने वर्कर्स का बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया था। इब्तदाई तौर पर 3 अजला में ये वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद किए जा रहे थे। 15, 16 और 17 दिसंबर 3 दिन मुंतखब किए गए थे, जिसके तहत बलूचिस्तान के 3 अजला में ये वर्कर कन्वेंशन किए जाने थे। इस हवाले से पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशीन में वर्कर कन्वेंशन था जो इंतहाई कामयाब रहा। अगरचा वहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानब से मदाखलत की गई, कुर्सियाँ उठा ली गई, स्टेज जो है वो वहाँ से हटा दिया गया, जिसके बाद शुरका की जानब से ज़मीन पर बैठ कर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। लेकिन उन्होंने अपने वर्कर कन्वेंशन का हर सूरत वहाँ पर इनेकाद किया। इस हवाले से वहाँ की जो बलूचिस्तान की पीटीआई की मकामी क़यादत है, उनकी जो काविश है, उनकी मेहनत है, वो यकीनन इसमें शामिल है। लेकिन आज इसी हवाले से तीसरा वर्कर कन्वेंशन था और ये आखिरी वर्कर कन्वेंशन था बलूचिस्तान में, जिसके बाद मुमकिन तौर पर शायद इलेक्शन से पहले एक बार फिर जलसे जुलूस और वर्कर कन्वेंशन का शायद इनेकाद किया जाएगा। ये 3 अजला थे। पहले 15 दिसंबर को हरनाई में ये वर्कर कन्वेंशन किया गया था। उसके बाद 16 दिसंबर को पिशीन में वर्कर कन्वेंशन किया गया और आज 17 दिसंबर को योब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पावर शो दिखाया। बड़ी खुशाइंद बात है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से सूबा बलूचिस्तान में सियासी गहमा गहमी में इजाफ़ा हो रहा है और सियासी तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान की कौमी सियासत के साथ हमें जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी माजी को अगर हम देखें तो साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब दहशत गर्दी में इजाफ़ा हुआ, नवाब अकबर बुगटी को जो है वो शहीद किया गया और उसके बाद वहाँ पर एक जो इंसर्जेंसी की सूरत हाल है उसका आगाज़ हुआ, जो ताहाल जारी है। और हम देखते और सुनते रहते हैं कि दहशत गर्दों के हमले में हमारे बहुत सारे फ़ौजी जवान मुख्तलिफ़ औकात में शहीद होते रहते हैं। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के दूर दराज इलाकों में वर्कर कन्वेंशन करना, अपना सियासी पावर शो दिखाना, ये यकीनन ना सिर्फ बलूचिस्तान की सियासत के लिए सूदमंद है, बल्कि पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। क्योंकि जो बलूचिस्तान के बासी हैं उनका एक ये गिला ये शिकवा रहा है कि पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान को उस तरह से नहीं जोड़ा जाता, कौमी धारे में नहीं लाया जाता जैसे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध की आवाम को लाया जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन करना पाकिस्तान की कौमी सियासत, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत हौसला अफजा बात है। माजी में अगर हम देखें तो जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हो या दीगर जो वहाँ की मकामी सियासी जमातें, इलाकाई सियासी जमातें हैं, उनकी ये कोशिश रही है कि कोयटा तक महदूद रहें, कोयटा में अपने पावर शो का जो है वो एक तरह से इजहार करें और उसके बाद उनकी जो मजमूई सियासत होती है वो कोयटा तक की महदूद रहती है। क्योंकि दूर दराज इलाकों में सफ़र करना, वहाँ पर जलसे जुलूस करना, आवाम को सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम को इकट्ठा करना, उसको मुतहरिक करना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सियासी जो हमारी सियासी अखाड़ा है उसमें देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जो बलूचिस्तान के इन दूर दराज इलाकों में अपनी बाकायदा सियासत शुरू कर चुकी है। और ना सिर्फ शुरू कर चुकी है बल्कि बलूचिस्तान की आवाम भरपूर तरीके से पीटीआई की इस अमली सियासत में हिस्सा ले रही है। मेरे लिए एक खुशी की बात यह है क्योंकि मैं बलोच हूँ, मेरे अजदाद का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। तो मेरी एक अपनी जो एक दिली वाबस्तगी है वो बलूचिस्तान के साथ मौजूद है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान कौमी धारे में आ रहा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की कौमी सियासत के साथ जुड़ रहा है। तो ये एक बड़ा खुशाइंद लम्हा है कि हमारे सबसे ज़्यादा पसमानदा सूबे के आवाम कौमी धारे में शामिल होंगे। अपने जो दीगर पाकिस्तान के शहरी हैं उनके साथ जब वो बराबरी की बुनियाद पर आएंगे तो यकीनन इससे
بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی، ان کی محرومیاں بھی دور ہوں گی، اور ان کو پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہونے سے مختلف مواقع بھی ملیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو قومی یکجہتی کا ایک عنصر ہے، یہ ہمیں زمان پارک میں ملتا ہوا نظر آیا۔ زمان پارک سے اس کا ہم نے آغاز دیکھا۔ دیگر تمام سیاسی جماعتیں، مولانا صاحب ملک توڑنے کے حوالے سے اللہ معاف کرے بیانات دیتے رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب سندھو دیش کے حوالے سے دھمکیاں دیتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے قومیت پرستی کی بجائے پاکستان کی مجموعی جو سیاست ہے اس کو وہ لے کر آگے چلے، اور انہوں نے کسی قومیت کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ پورے پاکستان کو وہ ساتھ لے کر چلے۔ پھر ہم نے زمان پارک میں دیکھا کہ جب زمان پارک میں عمران خان صاحب موجود تھے، قاتلانہ حملہ ان پر ہوا اور وہ وہاں پر اپنا علاج کروا رہے تھے، وہاں پر وہ مقیم تھے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ملک بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکن، ورکرز وہاں پر اکٹھے ہوتے، ایک میلے کا سما ہم نے دیکھا مارچ کے اپریل کے مہینے میں خاص طور پہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کو وہاں پر افطاریاں کروائی جاتی ہیں۔ پھر جب پولیس کی جانب سے، پنجاب پولیس کی جانب سے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، ریڈ کیا گیا، تو وہاں پر پھر ہم نے دیکھا کہ جو مقامی پنجابی لوگ تھے انہوں نے بلوچستان سے آئے ہوئے نوجوانوں کی مدد کی، ان کو تمام جو ضروری سامان تھا وہ فراہم کیا۔ تو یہ وہ ساری ایک طرح سے یکجہتی کا ایک ایلیمنٹ تھا کہ زمان پارک میں ہمیں بلوچستان کے کاکڑ بھی ملتے تھے، بلوچستان کے بلوچ بھی ملتے تھے، فاٹا کے سابق فاٹا جو ہے اس کے محسود بھی ملتے تھے، وزیر بھی ملتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں گلگت بلتستان کے نوجوان ملتے تھے، آزاد کشمیر سے ہمیں وہاں پر لوگ ملتے تھے، پنجاب کے تو تھے ہی تھے، سندھ اور دیگر جو ہمارے صوبائی اکائیاں ہیں وہاں سے لوگ زمان پارک آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہم نے وہ ساری قومی یکجہتی کا ایک ایلیمنٹ دیکھا جو آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے صوبائیت کا نعرہ نہیں لگایا، جس نے لسانیت کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ اس نے پاکستانیت کا نعرہ لگایا، اور اس وقت تمام صوبائی اکائیاں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے ہمیں اکٹھی نظر آتی ہیں۔ اسی حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف کا یوم میں جلسہ تھا، اگرچہ وہاں پر بھی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مداخلت کی گئی، جہاں پر پی ٹی آئی کا یہ ورکر کنونشن ہونا تھا، وہاں پر اطلاعات ہیں کہ پانی چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر جو شرکا تھے ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ ورکر کنونشن ہوا، عوام کی جانب سے بھرپور شرکت کی گئی، ہم نے گاڑیوں کے لمبے قافلے دیکھے، جوش و خروش دیکھا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا سکیں کہ انہوں نے پیسے لے کر جو ہے وہ ان جلسوں میں شرکت کی ہے۔ یہ عام عوام تھے، عام پاکستانی تھے، عام بلوچستان کے شہری تھے جو پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان جلسوں میں شریک ہو رہے تھے۔ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو تمام تر قیادت ہے وہ اس وقت یا تو روپوش ہے، یا پارٹی چھوڑ چکی ہے، یا جیلوں میں ہے، تو ان کی غیر موجودگی میں پیسے بانٹ کون سکتا ہے، فنڈنگ کر کون سکتا ہے، لوگوں کو وہ اس طرح باہر نکال کون سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح کے جو بھی کوئی الزام اگر کہیں سے آ بھی رہا ہے تو وہ جھوٹ ہے، لغو ہے، اور میرے خیال میں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب جوب کے اندر یہ جلسہ ہونا نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس سے پاکستان کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ہمیں ایک انگڑائی لیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت سارے ایسے سرویز ہو چکے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی واضح برتری جو ہے وہ بار بار وہ سامنے آ رہی ہے۔ میری اپنی بھی یہ رائے ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان میں بھی حکومت بنائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں کچھ اتحادی ایک دو ایسے ساتھ شامل ہوں، لیکن پی ٹی آئی کو ایک واضح اکثریت ہوگی، اور جس سے ان کی حکومت کمزور نہیں ہوگی بلکہ ایک مضبوط صوبائی حکومت بلوچستان میں بھی اب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دیگر سیاسی جماعتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب کوئٹہ گئے تھے، جہاں پر انہوں نے باپ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب بلوچستان پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ان ورکر کنونشنز نے وہاں کی جو مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی تھی، جو تجزیے کیے جا رہے تھے، جو ایک طرح سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی،
پی ٹی آئی کے ان ورکر کنونشن نے وہاں کے ان تمام بیانیوں کو جو ہے وہ پاش پاش کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بڑے بھرپور طریقے سے بلوچستان میں اپنی موجودگی ظاہر کی، اور پی ٹی آئی کی اس موجودگی کی وجہ سے تمام جو سیاسی مافیا ہے ان پر ایک طرح سے لرزہ طاری ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اتنے دور دراز علاقوں میں سیاسی ایکٹیویٹی کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بغیر کسی بڑی سیاسی قیادت کے ٹاپ ٹیئر ہو، ٹیئر 1 میں ہو، 2 3 4 5 تک اگر ہم لے کے آئیں تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن یہ سارا کریڈٹ میرے خیال میں وہاں کی مقامی قیادت کو جاتا ہے۔ سالار کاکڑ کی اس حوالے سے بہت زیادہ جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت محدود ہو چکی ہیں۔ محدود اس وجہ سے ہیں کہ عوام کا رد عمل ان کے لیے اتنا زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے کہ عوام میں ان کے لیے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ دیگر جو صوبے ہوں، پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، وہاں پر ان مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا جے یو آئی ہو، تو کہیں نہ کہیں ان کی کچھ نہ کچھ فٹ پرنٹس موجود ہیں۔ مختلف شہروں کے اندر جلسے جلوس، ورکر کنونشن ہوتے رہتے ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر اس طرح ایکٹیویٹی کرنا میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اب ہمیں اس کے بعد سندھ کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی۔ اندرون سندھ خاص طور پر سرداری نظام کا خاتمہ ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سرداری نظام نے کئی صدیوں سے اندرون سندھ میں سندھیوں کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ استحصال کا شکار ہیں، محکوم ہیں، مظلوم ہیں۔ تو میرے خیال میں اب سندھ میں بھی وقت آ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں بھی ان مظلوم سندھیوں کو اس سرداری نظام کے چنگل سے آزاد کروائے۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف اندرون سندھ میں اپنے ان ورکر کنونشنز کا آغاز کرے گی تو میرا ایک اپنی یہ رائے ہے کہ وہاں پر عوام کا جو رد عمل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے وہ بہت زیادہ خوشکن ہوگا، کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اندرون سندھ میں شاید پی ٹی آئی کو وہ مقبولیت نہیں ہے جیسی پیپلز پارٹی کو حاصل ہے۔ لیکن میری یہ رائے ہے کہ اندرون سندھ میں ہونے والے ان ورکر کنونشن جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک خوفناک اور ڈراؤنا خواب ثابت ہوں گے۔ ان کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اندرون سندھ میں ایک کتنی بڑی خاموش تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ سیاسی جماعتیں مظلوم عوام کو اپنی جو ہے وہ رعایا سمجھتے ہیں۔ ان کو جس طریقے سے دبایا گیا، مظالم کیے گئے، خاص طور پر مہنگائی اور غربت کی جو چکی میں اس وقت عوام پس رہی ہے، وہ سب کی سب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کی دیگر پی ڈی ایم سیاسی جماعتوں کی نااہلی، نالائکی اور غلط جو ان کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب یہ تبدیلی پاکستان میں آ چکی ہے۔ بلوچستان میں ہم نے واضح طور پر یہ تبدیلی دیکھ لی ہے، اور اگر بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی تبدیلی ہو چکی ہے تو پھر پورے ملک میں آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کس حد تک باشعور ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے ان کارکنوں کو، ورکرز کو الیکشن ڈے پر ووٹ ڈالنے کے لیے نکال پاتی ہے یا نہیں۔ لیکن میری یہ آبزرویشن ہے کہ اس بار ریکارڈ ٹرن آؤٹ پاکستان کی سیاست میں ہوگا۔ یہ کچھ تفصیلات تھی جو بلوچستان میں 3 ورکر کنونشنز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ آج آخری روز تھا، جوب میں آخری ورکر کنونشن ہوا۔ اس حوالے سے آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ہوں تو ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔